कुर्बानी है ये रब के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। नाज़रीन गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान सैयद अदनान खालिद हाज़िर खिदमत है प्रोग्राम KGN टेलीथॉन ट्रांसमिशन के साथ। और इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है, अपने तमाम देखने वाले नाजरीन का खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम आपकी खिदमत में हस्ब साबिक एक मरतबा फिर हाज़िर हैं और इसी दरख्वास्त के साथ कि इज्तिमाई कुर्बानी अपील की जा रही है अपनी पूरी दुनिया में देखने वाले नाजरीन से, उन साहिब इस्तिताअत, उन मुखय्यर अहबाब से कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इस्तिताअत बख्शी है, ये सआदत, और ये अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर ये करम नवाज़ी फ़रमाई है कि वो जहाँ अपने लिए, अपने अहलो अयाल के लिए कुर्बानी का एहतमाम करने जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा कार सवाब होगा, एक बहुत बड़ी अल्लाह की करम नवाज़ी होगी अगर आप इस तौर पर आगे आते हैं कि अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम करते हैं। और उस इज्तिमाई कुर्बानी का जितना गोश्त है, जो उसके हवाले से जितनी आपकी मदद व मुआवनत हमारे शामिल हाल होगी ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के, तो नाज़रीन मोहतरम उस तमाम गोश्त को उन लोगों के दरमियान तकसीम कर दिया जाएगा कि जो मुआशरे के उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो गरीब है, मिस्कीन है, नादार है, कम आमदनी वाला तबका, और बिलखुसूस नाज़रीन गिरामी ऐसा तबका कि जो हैंड टू माउथ कहलाता है। वो लोग कि जो बेचारे एक वक्त अगर खा लें तो दूसरे वक्त का उन्हें यकीन ना होता, अब नहीं होता है अपने दिल में कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें फिर दोबारा अता फ़रमाएगा, क्या उन्हें दोबारा खाने को मिल सकेगा। नाज़रीन गिरामी क़दर, हम जिस तबके के लिए आपसे दरख्वास्त गुज़ार हैं, ये वो तबका है कि जो पूरा साल अपने ख़ानदान के लिए गोश्त जैसी बुनियादी ज़रूरत और नेमत को अपने ख़ानदान के लिए उसे उसका इंतज़ाम करना उसके लिए बहुत दुश्वार गुज़ार मरहला होता है। और नाज़रीन गिरामी क़दर, वो इसका इंतज़ाम नहीं कर पाते हैं। आप यकीन कीजिए कि ऐसे बेशुमार ख़ानदान पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में, पाकिस्तान के देही ज़िला में, गोठों में रहते हैं, आबाद हैं, कि जो पूरा साल गोश्त नहीं खा सकते। आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि इस वक्त जो गोश्त की पर केजी कीमत है वो 1300, 1400 कुछ मकामात पर है पर केजी। तो यकीन जाने कि वो लोग कि जो मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते भी हैं या जो डेली वेजेस पर कमाने वाले भी हैं, नाज़रीन गिरामी, वो जब अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इस बात का बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो तबका तो बिल्कुल ही, यूँ कह लीजिए कि उस फिगर से बिल्कुल ही बाहर है कि जो कमा नहीं रहा, जो बेरोज़गार है, जिनके घर में कोई ऐसा सरबराह मौजूद नहीं है कि जो उनकी ग़िज़ाई ज़रूरतों को पूरा करने का पूरे साल एहसन अंदाज के साथ एहतमाम व इंसलाम करता हो। और नाज़रीन मोहतरम, न जाने कितने ही ऐसे ख़ानदान हैं कि जिनके घरों में सरबराह मौजूद नहीं है, कोई महरम मौजूद नहीं है। हमारी बहुत सी बहनें घरों से बाहर निकलने पर मजबूर हैं और अपने लिए रोज़गार के मौक़े तलाश करने पर मजबूर हैं। नाज़रीन मोहतरम, हालात बहुत ख़राब हैं। हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं। ख़ास तौर पर पैंडमिक की सूरत हाल के बाद हम देखते हैं कि दुनिया में जो एक नया मंज़रनामा आया और एक मंज़र तब्दील हुआ, हर क्लास इससे इफ़ेक्टेड है, हर तबका इस के आफ्टर इफ़ेक्ट्स को इस वक्त बर्दाश्त कर रहा है और तरह तरह के चैलेंजेस का सामना है। और जहां सिर्फ पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार देही अज़ला और गोट हैं कि जहां पर ये वो तबका है नाजरीन कि जो वैसे ही मजबूत नहीं था, वैसे ही इनके यहाँ कमाने का और अपने घर की किफ़ालत का कोई बेहतर और मौसर निज़ाम मौजूद नहीं था। अब तो ये तबका बहुत ज़्यादा आजमाइश का शिकार हो चुका है। आपके सामने है महंगाई की दिगरगू सूरत हाल, मईशत की एक ऐसी तशवीशनाक सूरत हाल कि जिसके सबब हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी इस वक्त शिशोपंज का शिकार है, परेशानी का शिकार है। और अल्लाह के हुजूर सरबसुजूद होकर हर शख्स ये दुआ करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क
ملک خداداد پاکستان کو استحکام کی دولت نصیب فرمائے۔ اور ناظرین گرامی قدر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نمائندگان عید قربان کے موقع پر کس باوقار انداز کے ساتھ لوگوں کی خدمت پر مامور ہوا کرتے ہیں، اور نہ صرف لوگوں کے درمیان گوشت کی تقسیم، جس طرح آپ نے اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ان مناظر کو ملاحظہ کیا کہ گوشت کی جو پیکیجنگ ہے اسے لے جا کر لوگوں تک پرووائڈ کیا جا رہا ہے، بلکہ آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے مسلمان بہن بھائی، وہ خاندان کے جو ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں، نادار ہیں، کم آمدنی والے، آپ کو ہمارے ایسے بھائی نظر آ رہے ہیں جو کسی ادارے کے ملازم بھی ہیں، لیکن بوقت طعام جب انہیں یہ حاجت محسوس ہوتی ہے تو وہ کھانا کھانے کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے قائم کردہ فوڈ سینٹرز کا رخ کرتے ہیں اور یہاں آ کر اپنی شکم سیری کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی قدر یہ ایک بہت خوبصورت اہتمام ہے، خاص طور پر عید قربان کے موقع پر یہ اہتمام خصوصیت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے اور ہماری مائیں بہنیں اس دسترخوان پر آ کر باوقار انداز کے ساتھ، جو کہ ایک ایسا انداز ہونا چاہیے جس طرح ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے پسند کرتے ہیں، اسی طریقے کے ساتھ ہمارے نمائندگان، ہمارے کارکنان، ہماری ٹیم الحمدللہ مکمل عزت و احترام کے ساتھ ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر یہ طعام ان کی خدمت میں پیش کرتی ہے کہ جو ہر انسان کی جسمانی بیسک نیڈ ہے۔ اور ناظرین محترم یقین جانیں کہ ایسے بے شمار مقامات ہیں کہ جہاں پر پینے کے صاف پانی کی عدم دستیابی کے سبب بھی لوگ بہت زیادہ پریشان حال رہتے ہیں، وہاں پہنچ کر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ اس وقت ہم آپ سے جب مخاطب ہیں اجتماعی قربانی کے حوالے سے بالخصوص، تو میں عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ پاکستان کے کسی بھی حصے میں کم و بیش اس وقت ہمارے پاس جو کیلکولیٹڈ جو اس وقت لوکیشنز ہیں ہمارے پاس، جو ہم نے اس وقت تعین کر لیا ہے، کم و بیش 25 سے زائد لوکیشنز اس وقت فائنڈ آؤٹ ہو چکی ہیں، فائنل ہو چکی ہیں کہ جہاں انشاءاللہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اجتماعی قربانی کا اہتمام اس سال 2025 کی خصوصی اجتماعی قربانی کا اہتمام کرنے جا رہا ہے۔ اور ناظرین گرامی قدر یہاں یہ بات بھی ملاحظہ فرمائیں اور اس بات کو محسوس کریں کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت اگر آپ اوپن مارکیٹ کی جانب رخ کرتے ہیں، بازاروں کی جانب رخ کرتے ہیں جہاں مویشی منڈیاں لگی ہوئی ہیں، یا ایسا کوئی مقام کہ جہاں پر اجتماعی قربانی کا اہتمام آپ کے گھروں سے متصل کسی مقام پر ہو رہا ہے، تو آپ اگر پاکستان میں موجود ہیں یا پاکستان کے حوالے سے ہاؤ نہ ہو اس وقت آپ کی ہے، تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت جو حصہ چل رہا ہے مختلف جگہوں پر، اس کی جو قیمت ہے، جو فی شیئر ہے، وہ 28,000، 29,000، 30,000، کم از کم 24,000 یا 25,500 یہ حصہ اس وقت اناؤنس کیا گیا ہے بہت سی جگہوں پر۔ لیکن خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے اس موقع پر بھی، اس مقام پر بھی اپنے لیے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اور اپنے ڈونرز کے لیے خاص طور پر یہاں ایک خصوصی سہولت کا اہتمام کیا ہے۔ جسٹ 18,000 روپیز میں آپ قربانی کا ایک شیئر پیش کر سکتے ہیں، اور ایز کمپیئر ٹو ادر پلیسز اگر آپ مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں پر، تو انشاءاللہ آپ کو اس سے ہزارہ درجہ ریزنیبل حصہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ مل کر ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوگی، اور کہ جو مکمل طور پر ایک کار ثواب ہے کہ جس میں صدق نیت شامل ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے بانیان کا، اس کی پروفیشنل ٹیم کا، اس کی مینجمنٹ کا، اس کے نمائندگان کا، ہماری پوری ٹیم کا، کہ جتنے لوگ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ سے وابستہ ہیں اور عملاً کوشاں ہیں۔ 18,000 روپیز میں آپ ایک بڑے جانور میں مکمل حصہ شامل کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ ایک مکمل بڑا جانور اجتماعی قربانی کے اس مرحلے میں مکمل جانور پیش کر دیتے ہیں اللہ کے بندوں کے لیے کہ جو اس سے فیضیاب ہوں، کئی خاندان انشاءاللہ اس سے فیضیاب ہونے کی سعادت حاصل کریں گے، تو 1,26,000 روپیز میں آپ ایک مکمل بڑا جانور قربانی کے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین گرامی قدر اس کے علاوہ اگر آپ گوٹ کی قربانی کرنا چاہیں تو 32,000 روپیز میں آپ گوٹ کی قربانی بھی کر سکتے ہیں، اور اس فریضے کی انجام دہی ہمارے ساتھ مل کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین گرامی قدر یقین جانیں کہ جب گوٹ کی قربانی کی جائے گی تو یہ ایک ایسا نایاب گوشت ہے ہمارے ان مستحقین کے لیے، خاص طور پر ان غربا کے لیے
ان یتیموں کے لیے ناظرین محترم یقین کریں کہ جو سوچ نہیں سکتے سارا سال کہ وہ اس گوشت سے اس کی جو لذت ہے اس سے فیضیاب ہو سکے، کیونکہ آپ جانتے ہیں اب لوگ بیف اویل نہیں کر پا رہے ہیں، وہی بہت زیادہ اس وقت آؤٹ آف رینج ہے لوگوں کی، تو گوٹ کی قربانی، گوٹ کا گوشت بہت بڑا ایک مرحلہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس سے سارا سال محروم رہتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ ہماری بینک ڈیٹیل بھی نوٹ فرما لیں یہاں، تو یو بی ایل بینک میں ہمارا اکاؤنٹ ہے، اکاؤنٹ ٹائٹل ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، اکاؤنٹ نمبر ہے 0104843-0۔ ناظرین گرامی قدر، اس کے علاوہ ہمارا کال نمبر اور واٹس ایپ نمبر بھی میں عرض کرتا چلوں 0333-119-2023 پر آپ اپنے ڈونیشنز کو سبمٹ کروا سکتے ہیں بذریعہ واٹس ایپ، یا کال بھی کر سکتے ہیں اور اپنے ڈونیشنز کو سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 0333-119-2022 پر بھی آپ اپنے ڈونیشنز کو سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ ویزا اینڈ ماسٹر کارڈز آر ایکسیپٹڈ۔ ناظرین محترم، یہ جو ہے چیدہ ڈیٹیلز میں نے اس وقت آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور یہاں اس وقت میں اپنے مہمانان گرامی کا تعارف آپ کے سامنے کرواتا چلوں۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے ممتاز و معتبر عالم دین حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید اصغر حسین اشرفی المعروف میر صاحب دامت برکاتہم، بہت خوبصورت گفتگو کرنے والی شخصیت، اور حسب سابق آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی ٹیلی تھون میں حضرت آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے ہمیشہ سے باعث تقویت ہوتی ہے۔ بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کی تشریف آوری کا، اور ساتھ ہی میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے ممتاز و معتبر عالم دین، اور گلوبل یونیورسٹی بیروت سے اصول دین میں آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے آپ کو منتخب فرمایا ہے، اور پاکستان کے علاوہ دنیا کے مختلف حصوں میں جا کر، مختلف ممالک میں جا کر دین کی تبلیغ کے کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ جناب ڈاکٹر سید مظہر اقبال شامی صاحب، علامہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آج تشریف آوری پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کار خیر میں آپ کا شریک ہونا اور اپنا توشہ اس طور پر پیش کرنا رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ساتھ ہی ممتاز و معتبر خوشگلو ثنا خان مصطفیٰ جناب شیخ جہانزیب کریمی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول و مقبول فرمائے۔ آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں شیخ جہانزیب کریمی صاحب، حمد باری تعالیٰ میں چاہوں گا کہ آغاز میں پیش فرمائیں، اس کے بعد ہم سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں بندائے آسی ہوں، میں بندائے آسی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا، میں بندائے آسی ہوں، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، برسوں نہیں صدیوں سے، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا، میں بندائے آسی ہوں، اور جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ پر، خود اپنے ہی راستے کی میں دیوار ہوں مولا مولا، میں بندائے
رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندۂ آسی ہوں. ماشاءاللہ. کون کہتا ہے کہ مجھے شان سکندر دے دے، کون کہتا ہے کہ مجھے شان سکندر دے دے، میرے معبود مجھے فقر ابو ذر دے دے، میرے معبود مجھے فقر ابو ذر دے دے. عشق جو تو نے اویس قرنی کو بخشا، عشق جو تو نے اویس قرنی کو بخشا، ہو جو ممکن تو مجھے اس سے فزوں تر دے دے، ہو جو ممکن تو مجھے اس سے فزوں تر دے دے. تیرے محبوب نے جو پیٹ پہ باندھا اکثر، تیرے محبوب نے جو پیٹ پہ باندھا اکثر، وسعت رزق نہ دے مجھ کو وہ پتھر دے دے، وسعت رزق نہ دے مجھ کو وہ پتھر دے دے. جن کو سرکار نے بخشا شرف گویائی، جن کو سرکار نے بخشا شرف گویائی، لال و یاقوت نہ دے مجھ کو وہ کنکر دے دے، لال و یاقوت نہ دے مجھ کو وہ کنکر دے دے. اور ظاہری تن کے لیے اور نہ کفن کو کپڑا، ظاہری تن کے لیے اور نہ کفن کو کپڑا، جو میرے عیب چھپا لے وہی چادر دے دے، جو میرے عیب چھپا لے وہی چادر دے دے. کون کہتا ہے کہ مجھے شان سکندر دے دے، میرے معبود مجھے فقر ابو ذر دے دے. ناظرین گرامی قدر، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جی این ٹیلیتھون ٹرانسمیشن سال 2025 کی خصوصی اجتماعی قربانی اپیل سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتا ہوں. میرے ساتھ میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے حضرت علامہ ڈاکٹر مظہر اقبال شامی صاحب. شامی صاحب، ابتداً میں چاہوں گا اس حوالے سے کلام فرمائیے گا کہ بنیادی طور پر فلسفہ قربانی کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ قربانی کا بنیادی پس منظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا فصل لربک وانحر. اے محبوب، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. اور حضرت اقبال نے بڑے ہی احسن انداز میں فلسفہ قربانی کو اپنے شعر میں بیان فرمایا. غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر اب تک، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، تو آج تک اسلام قربانی ہی کا پیغام دے رہا ہے کہ جب اور جس وقت قربانی کی ضرورت پیش آئے ہمیں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنا چاہیے. صحیح. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب 13 سال کی عمر کو پہنچے تو رب کریم نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر سے کہا اے میرے پیارے بیٹے، میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. آپ نے 8ویں ذی الحجہ کو یہی خواب دیکھا، پھر 9ویں کو بھی یہی خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ جل وعلا کے نام پہ اپنے لخت جگر کو قربان کر دو. اور تسلیم و رضا کا وہ منظر آپ نے دونوں باپ بیٹے نے وہ منظر پیش کیا کہ تاریخ انسانی میں ایسی مثال نہیں ملتی. اور آپ نے جب فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب سن کے آپ قربان جائیں. کیا خوب جواب دیا. فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے بابا جان، آپ وہ کر گزریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اور قرآن کریم کی ان آیات مقدسہ میں پھر یہ فرمایا گیا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو لٹایا، اور آپ نے وہ تفصیلی طور پر واقعہ سنا ہوگا لیکن مختصراً یہ ایک اہم
نوٹ اور اہم پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ جب آپ نے اپنے لخت جگر کو لٹایا اور تسلیم و رضا کا وہ منظر پیش کیا کہ اللہ اکبر، آج تک ایسی مثال نہیں ملتی، اور چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ ایک والد بھی اپنے لخت جگر کے حلق پر وہ چھری رکھ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک مینڈھا بھیجا، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لے کر آئے، اور وہ مینڈھا لے کر آئے، اور رب کریم نے اسے بیان فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے آپ کی اس قربانی کو ذبح عظیم کے بدلے میں قبول فرما لیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور آپ کی اتباع میں ہمارے پیارے نبی مکرم علیہ السلام کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ میرے نبی مکرم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس میں ہمیں کیا اجر ملتا ہے؟ تو نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا ہادہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے بابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ وما لنا فیہا، ہم قربانی تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں کیا مل رہا ہے؟ تو میرے محبوب کریم نے بڑا پیارا جواب دیا، اور جو ناظرین سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، انہیں اس فضیلت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ حضور نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، بکل شعرۃ حسنہ، ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اون کی قربانی ہو، یعنی مینڈھا اس پہ بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، دمبے پہ بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، فرمایا اگرچہ تم دمبا بھی ذبح کرو گے تمہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب ملے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے فلسفہ قربانی کہ ہر وقت ہمیں یہ تیار رہنا چاہیے کہ ہم اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، سب کچھ اللہ رب العزت کی رضا میں قربان کر دیں، یہی ہے فلسفہ قربانی۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز کے ساتھ علامہ مظہر اقبال شامی نے فلسفہ قربانی کو ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے لیے بیان کیا۔ اور ناظرین گرامی قدر، اس سال جو قربانی کے فریضے کی انجام دہی کرنے جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی قربانی کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور ساتھ ہی میں دعا گو ہوں اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کہ جو اس فریضے کی انجام دہی سے محروم ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان کے لیے ایسی غیبی مدد کا انتظام فرمائے اور ذریعہ اور وسیلہ بنے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی یہ پوری ٹیم، انتظامیہ کہ جو اس طور پر کوشاں ہے گزشتہ کم و بیش 16 سالوں سے، اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر زندگی کے کم و بیش 20 سے زائد شعبہ جات میں اس وقت KGN کی پوری ٹیم آپریشنل ہے، اور اللہ کے بندوں کی خدمت کی جا رہی ہے مختلف حوالوں سے، یعنی پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب ہو کہ جس کا مرحلہ پورے سال جاری و ساری رہتا ہے، یا پھر اس کے علاوہ مساجد کی تعمیر، مساجد تک قیام عمل میں لانا ہو، اس حوالے سے ہماری جو ماہرین کی ٹیمز ہیں وہ مکمل پورے سال فعال رہتی ہیں۔ میں اسی حوالے سے مزید سلسلہ کلام کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ علامہ ڈاکٹر سید اصغر حسین اشرفی المعروف میر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ میر صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے کہ خدمت خلق کے جتنے گوشے ہیں اور جن میں اس طور پر فعال ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، آپ اس تمام تر کار خیر کو اپنی نظر سے کیسا دیکھتے ہیں، کیسا پاتے ہیں؟ گزشتہ 16 سالوں سے الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری، اور بالخصوص جس طرح سے فلسفہ قربانی کو بھی اجاگر کیا علامہ مظہر اقبال نے، تو آپ بھی اس حوالے سے کیا مزید ارشاد فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جی بالکل، میں اقبال شامی صاحب کی اسی بات کو فلسفہ قربانی کے حوالے سے ہی لے کے چلوں گا، اسی بات کو کہ بے شک اللہ کے نزدیک اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا تو کہا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت۔ بالکل دیکھیں، یہ جو ہمارے ہاں جو جذبہ قربانی ہے نا، جذبہ قربانی ایک اس کے ساتھ جذبہ ایمانی بھی ہے۔ بالکل، جو آج دیکھیں ابھی سے یا کچھ مہینے پہلے سے ہمارے یہاں ایک جذبہ شروع ہو جاتا ہے کہ بچے وہ مٹی کے لے کر آنا، پھر قربانی کے لیے ایک شور کا ہونا۔ ہماری اس تمام اثار کے ساتھ جو خاص طور پر اس کو دیکھیے گا، اس میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ زیادہ تر بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔
اس میں جو زیادہ شور ہو رہا ہوتا ہے، زیادہ جذبہ جو ہو رہا ہوتا ہے نا، ہر گھر میں، آپ کے بھی گھر میں دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے جو ہیں نا وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہی قربانی کا دور شروع ہوا، قربانی کی بات شروع ہوئی، 1 مہینے پہلے سے قربانی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے معاملہ شروع ہوتا ہے کہ بھائی قربانی کا. اس میں یہ کروں گا کہ بچوں کو جب آپ گائے، قربانی کے جانور، قربانی کی چیزوں کو بتاتے ہیں تو اس کے ساتھ بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ یہ بیٹا ہے کیا، اس کا جو ہے وہ پس منظر کیوں یہ کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم تو قربانی اصل دیکھیں، قربانی جو ہمیں ملا ہے نا وہ الحمدللہ وہ 3 لوگوں کے معاملات، حج سے ہمیں چیزیں ملی ہیں، حج سے ہی قربانی کا یہ چیز ملا ہے. اور یہ چیز یہ جو ہے وہ 3 لوگوں پہ انحصار ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ماں ہاجرہ. آپ یہ دیکھیں اور ان تینوں کے آپ جذبے کو دیکھیں اللہ کی طرف اور اس کے ایمان کی طرف، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب اپنا محبوب بنا لیا، خلیل بنا لیا، تو دیکھیں آپ نے سب کچھ ان کی راہ پہ قربان کر دیا. دیکھیں ہر انسان کے لیے 3 چیز بڑی اہم ہوتی ہے، ایک اس کی جائیداد یعنی گھر، دوسرا اس کی اولاد، اور تیسری چیز جو ہے وہ اس کی جان. اور آپ نے یہ دیکھیں یہ تینوں چیزوں کو قربان اس کی راہ میں کر دیا، تینوں چیزوں کو قربان کر دیا. اور حضرت سیدنا ابراہیم، ہم دیکھیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ساتھ جو ہے نا، ہم نے کہا نا کہ بچوں کو بھی یہ بات بتانی کہ بیٹا یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا کیوں، یہ ہمارے ساتھ یہ قربانی جو ملا ہے، یہ گائے اور ہم جو مینڈے اس کی قربانی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے احکام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنا محبوب، اپنا خلیل بنا لیا، تو اس یاد، اس کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس جذبہ قربانی کو اس کے ساتھ رکھ دیا، جو حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے. تو یہ دیکھیں کہ اس جذبے کو، اس ایمان کو، یہ صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی رضا پہ کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رب نے کہا کہ ابراہیم تم اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی دو. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے آپ نے وہ اونٹ دے دیا، اللہ کے راہ میں قربان کر دیا، پھر کھجور کے گوشے، پھر آخری میں 3 دن کا معاملہ ہے. اور اس میں یہ فرمایا بھی ہے کہ اس دن ذی الحج کے طلوع آفتاب سے لے کر 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک سب سے پیارا عمل جو ہے وہ یہ ابھی پڑھا نا شامی صاحب نے کہ وہ نہر والا معاملہ، کہ سب سے پیارا عمل ہے خون بہانا، سب سے پیارا عمل. تو اس میں یہ ہے کہ اس دن جو ہے جب چیزیں ابراہیم علیہ السلام کو لے کے جایا گیا، اور اب مجھے اس میں سب سے پیاری چیز جو وہ اور لگ رہی ہوتی ہے کہ دیکھیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو جب لٹایا اور چھری چلائی، حضرت جبریل امی آئے اور آنے کے بعد مینڈا دیا، تو جبریل امی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ وللہ الحمد. تو یہ جو تکبیر اولیٰ ہمیں ملا، یہ تکبیر جو چیزیں ملی، وہ دیکھیں کہ وہ دیکھ کر حضرت جبریل امی اتنے حیران ہو گئے کہ دیکھو اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنے بچے کو، یعنی کہ اپنے بچے کو یہ لٹا دیا. تو بساختہ جبریل امی کی زبان سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر. تو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آواز آئی واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ فلسفہ قربانی ہمارے بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ دیکھیں قربانی جو ہے وہ ہم گائے تو کر رہے ہیں لیکن یہ کیوں کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے نا کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جس کا علم ہونا چاہیے کہ دیکھیں قربانی کے حوالے سے کہ دیکھیں ماں ہاجرہ، کہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی عمر آپ نے چھوڑ دیا، جب چھوڑ دیا تو یہ بتانا بچوں کو ہے کہ بیٹا جب ایک صحرا میں چھوڑا، مکے میں صحرا میں چھوڑ دیا اور جانے لگے تو کہا کہ حضور میں یہ بھی چاہوں گا کہ حضرت اماں ہاجرہ کا جو اس مقام پر جو دوڑنا ہے، جو بے چینی کا اور بے قراری کا جو ایک عالم ہے، اور اس بے قراری کو جب اللہ رب العالمین دیکھتا ہے اور اسے اتنا پسند فرماتا ہے، اس عمل کو قیامت تک کے لیے اس عمل کو برقرار رکھا گیا. حضور اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا. یہی ہے نا کہ جب وہ چھوڑ دیا نا اس کو وہاں پر، تو حضرت ماں ہاجرہ نے کہا کہ مجھے کہاں چھوڑ کر اس صحرا میں جا رہے ہیں اکیلے میں اور یہ معصوم بچہ. تو کہا کہ اس کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جب جانے لگے تو کہا جب اللہ کی رضا کے لیے مہاجرہ نے کہا تو پھر مجھے یقین ہے جب وہ صحرا میں چھوڑ کے جانے لگے. آج دیکھیں اس جگہ پہ جانے کے لیے پوری دنیا تڑپتی ہے، جہاں وہ چھوڑ کر جانے لگے اکیلے، آج اسی جگہ پہ جانے کے لیے دیکھیں پوری دنیا وہاں تڑپتی ہے. بالکل پوری دنیا وہاں تڑپ رہی ہوتی ہے. تو وہ آپ نے چھوڑا
اور چھوڑنے کے بعد جو ہے وہ صفا اور مروہ کا معاملہ رہا. اور دیکھیں اس چیز ان تین لوگوں کے میں ہے پورے حج اور یہ قربانی ہمارا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ماں ہاجرہ. سبحان اللہ. علامہ صاحب بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال جو لوگ بارگاہ رب کریم کے حضور رواں دواں ہیں، حرم پاک کی جانب رواں دواں ہیں، جن کی حاضری ہونے جا رہی ہے، رب کریم ساتھ خیر کے سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مکمل فرمائے، قبول و مقبول فرمائے. اور جو لوگ اس تمنا اور امید پر اپنے دل میں اس بات کو، اس خواہش کو لیے رہ گئے کہ ان کی بھی حاضری ہو جاتی، رب کریم آئندہ سال ان کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں ضرور بالضرور منظور فرمائے. اور ناظرین گرامی قدر، یہ ایک ایسا طویل موضوع ہے کہ جس پر جس قدر گفتگو کی جائے کم محسوس ہوتا ہے. میں چاہوں گا علامہ مظہر اقبال شامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فلسفہ قربانی پر تو ہم نے بات کی ہی، اور ساتھ ہی حج کے حوالے سے بھی بالخصوص گفتگو ہو رہی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ میں چاہوں گا کہ ایک تو آپ یہ ضرور ارشاد فرمائیں کہ قربانی کس پر واجب ہے بالخصوص، اور پھر کیا وہ لوگ کہ جو حج پر جا رہے ہیں تو ان پر یہ عمل کس طور پر لازم و ملزوم قرار دیا جاتا ہے، انہوں نے بھی قربانی کرنی ہے، اور کس طریقے کے ساتھ اس فریضے کی انجام دہی کرنی ہے، ان کے لیے بالخصوص کیا حکم ہے کہ جو لوگ اس سال یا ہمیشہ جب بھی انہیں حج کی سعادت حاصل ہوتی ہے حج کرتے ہیں، کیا کہیں؟ بالکل آپ نے بڑا اہم سوال کیا کہ بہت سے لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں رہتی کہ حج پر جا رہے ہیں لیکن وہ خود صاحب نصاب بھی ہیں. تو اس حوالے سے میں مختصراً عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ قربانی واجب ہونے کے لیے 4 شرائط ہیں. نمبر 1 مسلمان ہونا، چونکہ مسلمان ہی اکثر احکام شرع کے مخاطب ہوتے ہیں تو مسلمان ہونا. نمبر 2 عاقل و بالغ ہونا، اور عاقل و بالغ کی عمر کو اگر ہم دیکھیں تو لڑکی کے لیے جو عمر ہے وہ 9 سے 12 سال تک ہے، صحیح، اور لڑکے کے لیے 12 سے 15 سال تک ہے، اور 15 سال یہ لاسٹ عمر ہے، اس میں وہ بالغ ہو جاتا ہے. تو عاقل و بالغ ہونا، اور نمبر 3 صاحب نصاب ہونا، اور نمبر 4 مقیم ہونا، مسافر نہ ہونا. اب جو شرائط ہیں یہ میں نے ذکر کر دی. مالک نصاب سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے اس بات کو دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس موجود ہو، یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کا اس کے پاس سونا موجود ہو، یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کا مال تجارت بزنس وہ اتنا مال موجود ہو. صحیح. اور ساتھ ہی ساتھ اس شخص نے کسی کو اتنا قرض دیا ہو کہ جو نصاب کو پہنچ رہا ہے، اور اس شخص پر اتنا قرض نہ ہو جو حقوق، یعنی اللہ رب العزت کی جانب سے اس پر زکوٰۃ لازم ہے اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اور اب مال موجود ہے، اگر اس کو مائنس کریں تو اس شخص پر زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے وہ اس پر باقی رہ رہی ہے. تو اس کے پاس حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق کسی کا اگر قرض ہے تو اس صورت میں وہ حساب لگا لے کہ اگر زکوٰۃ کا نصاب اگر وہ ہٹا رہا ہے، یعنی جتنی زکوٰۃ اس نے دینی ہے وہ دینے کے بعد اگر اس پہ قربانی کا نصاب باقی رہ رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ قرض دے دیتا ہے تو اس صورت میں اس پہ قربانی کا وہ لزوم نہیں ہوگا. اب 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے حوالے سے مال نصاب یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت سے لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا. ابھی 2025 اس میں تقریباً 1,74,000 روپے، تقریباً 52.5 تولے چاندی کی مالیت پہنچ رہی ہے. تو جس شخص کے پاس اتنا مال موجود ہے، یا اس کے پاس دکان ہے، یا اس کی ضرورت سے زائد گھر ہے یا پلاٹ ہے، اس پر بھی لازم ہے کہ وہ اس کی وجہ سے قربانی ادا کرے. صحیح. اب رہی بات کہ جو شخص حج پہ جا رہا ہے تو حج قران اور حج تمتع کرنے والے کے لیے یہ لازم ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر ایک تو حج کے شکرانے کی قربانی حدود حرم میں ادا کرنی ہوگی، اور اگر صاحب نصاب ہے یا تو وہ پاکستان میں کسی کو اپنا وکیل بنا دے یا پھر اسی سرزمین میں وہ اس قربانی کو ادا کرے. لیکن بہت سے لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں رہتی، وہ سمجھتے ہیں کہ حج پہ گئے ہیں اور ہم نے حج کر لیا، وہ تو حج کے شکرانے کے طور پر وہ قربانی کر ہی رہے ہیں، تو وہ اس صورت میں جو نصاب کے واجب ہونے کے لحاظ سے جو قربانی اس کو ادا نہیں کرتے. تو جتنے حاجی ہیں ان کو اس طرف توجہ
کرنی چاہیے. بہت خوبصورت گفتگو اور بہت اہم مسئلے کی جانب آپ نے توجہ دلائی کہ جو لوگ فریضہ حج کی ادائیگی سے بہرہ مند ہو رہے ہیں تو وہ اس حوالے سے بھی بھرپور توجہ رکھیں اور علماء اکرام کے ذریعے سے ہی یقیناً ناظرین گرامی اس حوالے سے بہترین رہنمائی حاصل ہوتی ہے. تو یہ رہنمائی ضرور لیتے رہیں ہر قدم پر. یقین جانیں کہ ہم جب اس قدر بڑا عمل سر انجام دینے جا رہے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف ہم نہ کوئی بھی ایسا مسلمان جو اس فریضے سے فیضیاب ہونے جا رہا ہے اور اس کار خیر کو سر انجام دینے جا رہا ہے تو ہماری بھی ذاتی طور پر KGN کی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کے ذریعے یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کی بھرپور انداز کے ساتھ رہنمائی کر سکیں. اس وقت ہمیں ایک ڈونیشن موصول ہوا ہے. جناب فرحان طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے ایک بڑے جانور میں یعنی گائے میں 3 شیئر پیش کیے ہیں پاکستان کے رہنے والے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے. تھینک یو سو مچ. وی آر ایکسٹریملی تھینکفل فار یور ویلیویبل کنٹریبیوشن. اور ناظرین گرامی قدر یقین جانیں کہ اس کا بہترین اجر عطا فرمانے پر جو ذات قادر ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے. ہم یہاں وہ اعداد و شمار پیش نہیں کر سکتے آپ کے سامنے کہ جو اللہ تبارک و تعالی جس کے مطابق آپ پر اپنی کرم نوازی فرمائے گا. 3 حصے جس طرح آپ نے پیش کیے فرحان طارق صاحب, آپ کا بہت شکریہ. خواجہ غریب نواز کی پوری ٹیم کے جتنے احباب ہیں سب کی جانب سے, پوری ٹیم کی جانب سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں ہماری. اور یقین جانیں کہ یہی وہ جوش و جذبہ ہے کہ جو اس وقت ریکوائرڈ ہے, جس کی اس وقت اشد ضرورت ہے. پوری دنیا میں ہمارے دیکھنے والے ناظرین جہاں جہاں موجود ہیں, دنیا کے کسی بھی خطے سے اس وقت آپ ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں, امریکہ کی کسی بھی ریاست میں موجود ہیں, کینیڈا کی کسی ریاست میں موجود ہیں, آسٹریلیا میں ہیں, انگلینڈ میں ہیں, آکلینڈ میں ہیں, نیوزی لینڈ میں ہیں, نیدرلینڈ میں ہیں, کسی بھی جگہ سے اس وقت آپ ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں. ہم آپ سے ہی مخاطب ہیں کہ آئیے بڑھ چڑھ کر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا ساتھ دیجئے. اور اس وقت جب بالخصوص ہم آپ سے مخاطب ہیں اجتماعی قربانی سن 2025 کے حوالے سے, تو ملاحظہ فرمائیے کہ ایک شیئر اگر آپ پیش کرنا چاہیں ایک بڑے جانور میں تو 18,000 روپیز میں آپ ایک شیئر پیش کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک مکمل بڑا جانور اگر آپ قربانی کے لیے پیش کرنا چاہیں تو 1,26,000 روپیز میں آپ ایک مکمل بڑا جانور قربانی کے لیے پیش کر سکتے ہیں. پاکستان کے ان اپنے بہن بھائیوں کے لیے, ان مظلوموں کے لیے, ان پریشان حال مسلمانوں کے لیے کہ جو تنگ دست ہیں, ضرورت مند ہیں اور اس وقت مختلف حوالوں سے شدید مشکلات کا شکار ہیں, پریشانیوں کا شکار ہیں. ان کی اشک شوئی کا اہتمام, ان کی فریاد رسی کا اہتمام اگر آپ ہمارے ساتھ مل کر کرتے ہیں, خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ مل کر کرتے ہیں, تو یقین جانیں اس کا بہترین اجر عطا فرمانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بہن بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے, اللہ رب العالمین غیب سے اس کی مدد و نصرت کے لیے اللہ رب العالمین کوشاں ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین اسے وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں جہاں اس کا تصور بھی نہیں جاتا ہے. اور ناظرین محترم یہاں ہماری بینک ڈیٹیلز بھی ملاحظہ فرمائیں. UBL میں ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے, UBL میں بینک اکاؤنٹ ہے ہمارا. اس کے علاوہ اگر آپ ہمارا اکاؤنٹ ٹائٹل نوٹ کرنا چاہیں تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہمارا اکاؤنٹ ٹائٹل ہے. اکاؤنٹ نمبر ہے 010-4843-0. اور اس کے علاوہ ناظرین محترم اگر آپ ویزا کارڈ یا ماسٹر کارڈز کے تھرو بھی اپنے ڈونیشنز کو سبمٹ کروانا چاہیں تو آپ اس سے کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ 0333119222 پر بھی آپ اپنے ڈونیشنز کو بذریعہ کال یا بذریعہ میسج آپ اپنے ڈونیشنز کو سبمٹ کروا سکتے ہیں. اور ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز ہمہ وقت اوپن ہیں, اس پروگرام کے دوران بھی پروگرام کے بعد بھی. ناظرین گرامی قدر یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. وقفے کے بعد ہم لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اسٹے ود اس. پیغام ہے یہ سب کے لیے, قربانی ہے یہ رب کے لیے, قربانی ہے یہ رب کے لیے, قربانی ہے یہ رب کے لیے. پیغام ہے یہ سب کے لیے, قربانی ہے یہ رب کے لیے, قربانی